अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हजराव फेशर यूट्यूब पर खुश आमदीद। दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद यूसुफ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हजराव फेशर। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों हमारी आज की वीडियो का मौजू है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और सहरों का मुकाबला। दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बहरहाल यौम जश्न आ पहुँचा। मैदान जश्न में तमाम शहाना क्रोफर के साथ फिरऔन तख्त नशीन है और दरबारी भी हस्ब मुरातब बैठे हैं और लाखों इंसान हक व बातिल के मुआरका का नज़ारा करने को जमा है। एक जानिब मिस्र के मशहूर जादूगरों का गिरोह अपने साजो सामान शहर से लेस खड़ा है और दूसरी जानिब खुदा के रसूल हक के पैगंबर सच्चाई और रास्ते के पैकर हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम खड़े हैं। फिरऔन बहुत मसरूर है और इस यकीन पर कि साहिरीन मिस्र इन दोनों को जल्द ही शिकस्त दे देंगे, सहरों की हौसला अफजाई कर रहा है और कह रहा है अगर तुमने मूसा को शिकस्त दे दी तो ना सिर्फ इनाम व कराम से मालामाल किए जाओगे बल्कि मेरे दरबार में खास जगह पाओगे। सहर भी अपनी कामयाबी के यकीन पर फिरऔन से अपने एजाज व कराम का वादा ले रहे हैं और मुस्तकबिल के तसव्वुर से भी बहुत शादां और मसरूर हैं। और जादूगर फिरऔन के पास आए और कहने लगे क्या अगर हम मूसा अलैहिस्सलाम पर गालिब आ जाएं तो हमारे लिए इनाम कराम है। फिरऔन ने कहा हाँ ज़रूर, यही नहीं बल्कि मुकर्रबीन बारगाह शाही बनोगे। फिर वादा के दिन जादूगर जमा हो गए और लोगों से कहा गया कि क्या तुम इस मैदान में जमा हो गए, शायद हम जादूगरों की पैरवी करें अगर वो गालिब रहें। सो जब जादूगर आ गए तो उन्होंने फिरऔन से कहा क्या हमारे लिए इनाम है अगर हम गालिब रहें। फिरऔन ने कहा हाँ, और तुम इस सूरत में हमारे मुकर्रबीन में से होगे। जादूगरों ने जब इस तरफ से इत्मीनान कर लिया तो अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जा हुए, मगर कबल इसके कि एक दूसरे को चैलेंज करें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हक तबलीग अदा फरमाते हुए मजमा को मुखातब करके फरमाया तुम्हारी हालत पर सख्त अफसोस है, तुम्हारी हालत पर सख्त अफसोस है। तुम क्या कर रहे हो? तुम हमको जादूगर कहकर खुदा पर झूठा इल्ज़ाम ना लगाओ। मुझको डर है कहीं वो तुमको इस बुफ्तान तराजी की सज़ा में अजाब देकर तुमको जड़ से ना उखाड़ फेंके, क्योंकि जिस किसी ने भी बुहतान बांधा वो नामुराद ही रहा। लोगों ने यह सुना तो आपस में रद्दोकद शुरू कर दी और सरगोशियां करने लगे और दरबारियों ने ये हाल देखा तो जादूगरों को मुखातिब करके कहने लगे ये दोनों भाई बिलाशुबा जादूगर हैं। ये चाहते हैं कि जादू के जोर से तुमको तुम्हारे वतन से निकाल दें और तुम पर गलबा कर लें। तुम अपना काम शुरू करो और परे बांध कर मूसा के मुकाबला में डट जाओ। आज जो भी गालिब आ जाएगा वही कामयाब साबित होगा। मूसा ने कहा अफसोस तुम पर, देखो अल्लाह पर झूठी तहमत ना लगाओ। ऐसा ना हो कि वो कोई अजाब भेजकर तुम्हारी जड़ उखाड़ दे। जिस किसी ने झूठ बात बनाई वो जरूर नामुराद हुआ। बस लोग आपस में रद्दुकद करने लगे और पोशीदा सरगोशियां शुरू हो गईं। दरबारी बोले ये दोनों भाई जरूर जादूगर हैं, ये चाहते हैं कि अपने जादू के जोर से तुम्हें तुम्हारे मुल्क से निकाल बहर करें और फिर तुम्हारे शर्फ और तुम्हारी अजमत को के मालिक हो जाएं। बस अपने सारे दाव जमा करो और परा बांध कर डट जाओ। जो आज बाजी ले गया वही कामयाब होगा। जादूगरों ने आगे बढ़कर मूसा अलैहिस्सलाम से कहा मूसा इस किस्सा को छोड़ो और ये बता कि इब्तिदा तेरी जानिब से होगी या हमारी जानिब से। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा कि इन पर इस तंबीह का भी कोई असर नहीं हुआ तो फरमाया कि इब्तिदा तुम ही करो, अपने कमाल फन की पूरी हसरत निकाल लो। चुनाचे सहरों ने अपनी रस्सियां बांध और लाठियां जमीन पर डाली जो सांप और अजदहा की शक्ल में दौड़ती नजर आने लगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह देखा तो दिल में खौफ व हिरास महसूस किया कि कहीं लोग इस मुजाहरे से मुतासर न हो जाएं और सहरों के सहर को हकीकत ना समझ लें, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये तासुर और रोब कबूल हक के लिए सदरा बन जाएगा। तब खुदा ताला ने उनको मुतमिन फरमाया और वही के जरिए मुतल्ला किया
کہ موسیٰ خوف نہ کھاؤ، ہمارا وعدہ ہے کہ تم ہی غالب رہو گے، اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی کو ڈالا تو اژدہا بن کر اس نے سحروں کے تمام شعبدوں کو نگل لیا اور تھوڑی سی دیر میں سارا میدان صاف ہو گیا، اور اس طرح ساحر اپنے سحر میں ناکام ہو رہے۔ جب جادوگر موجود ہوئے تو موسیٰ نے کہا تمہیں جو کچھ میدان میں ڈالنا ہے ڈال دو۔ جب انہوں نے جادو کی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی تو موسیٰ نے کہا تم جو کچھ بنا کر لائے ہو یہ جادو ہے، اور یقیناً اسے اللہ ملیا میٹ کر دے گا۔ اللہ کا یہ قانون ہے کہ وہ مفسدوں اور کام نہیں سنوارتا، وہ حق کو اپنے احکام کے مطابق ضرور ثابت کر کے دکھائے گا، اگرچہ مجرموں کو ایسا ہونا پسند نہ آئے۔ جادوگروں نے جو اپنے فن کے ماہر و کامل تھے، جب عصا موسیٰ علیہ السلام کا یہ کرشمہ دیکھا تو وہ حقیقت حال سمجھ گئے، اور جس کو اس وقت تک فرعون اور اس کے درباری لوگ پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرتے رہے تھے وہ اس کو نہ چھپا سکے، اور انہوں نے برسر مجلس پر اقرار کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل جادو سے بالاتر خدا کا معجزہ ہے، اس کا سحر سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ اور پھر فوراً سجدہ میں گر پڑے اور اعلان کر دیا کہ ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے پروردگار پر ایمان لے آئیں، کیونکہ وہی رب العالمین ہے۔ بس سب جادوگر سجدہ میں گر گئے اور کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ اور سب جادوگر سجدوں میں گر پڑے، کہنے لگے ہم تو جہانوں کے پروردگار پر ایمان لے آئے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ میرا تمام دام فریب تار تار ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کی جو آخری پناہ تھی وہ بھی منہدم ہو گئی، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ مصری عوام کو بھی ہاتھ سے جائیں اور موسیٰ علیہ السلام اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے، تو اس نے مکر و فریب کا دوسرا طریقہ اختیار کیا اور سحروں سے کہنے لگا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تم سب کا استاد ہے اور تم سب نے آپس میں سازش کر رکھی ہے، تبھی تو میری رعایا ہوتے ہوئے میری اجازت کے بغیر تم نے موسیٰ کے خدا پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ اچھا میں تم کو عبرتناک سزا دوں گا تاکہ آئندہ کسی کو ایسی غداری کی جرت نہ ہو۔ پہلے تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹواؤں گا اور پھر سب کو سولی پر چڑھاؤں گا۔ فرعون نے کہا تم بغیر میرے حکم کے موسیٰ پر ایمان لے آئے، ضرور یہ تمہارا سردار ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اچھا دیکھو میں کیا کرتا ہوں، تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹواؤں گا اور کھجوروں کے تنوں پر سولی دوں گا، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ ہم دونوں میں کون سخت عذاب دینے والا ہے اور کس کا عذاب دیر پا ہے۔ فرعون نے کہا مجھ سے اجازت لیے بغیر تم موسیٰ پر ایمان لے آئے، ضرور یہ ایک پوشیدہ تدبیر ہے جو تم نے مل کر شہر میں کی ہے تاکہ اس کے باشندوں کو اس سے نکال بہر کرو۔ اچھا تھوڑی دیر میں تمہیں اس کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا، مگر سچا ایمان جب کسی کو نصیب ہو جاتا ہے خواہ وہ ایک لمحہ کا ہی کیوں نہ ہو، وہ ایسی بے پناہ روحانی قوت پیدا کر دیتا ہے کہ کائنات کی کوئی زبردست سے زبردست طاقت بھی اس کو مرعوب نہیں کر سکتی۔ دیکھیے وہی جادوگر جو فرعون سے تھوڑی دیر پہلے انعام و کرام اور عزت و جاہ کی آرزوئیں اور التجائیں کر رہے تھے، ایمان لانے کے بعد ایسے نڈر اور بے خوف ہو گئے کہ ان کے سامنے سخت سے سخت مصیبت اور دردناک عذاب بھی ہیج ہو کر رہ گیا اور کوئی دہشت بھی ان کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکی۔ انہوں نے فرعون کی موجودگی ہی میں دھڑک اسلام کا اعلان کر دیا، بے دھڑک اسلام کا اعلان کر دیا، اور جب انہوں نے فرعون کی ان جاہرانہ دھمکیوں کو سنا تو کہنے لگے کہ ہم یہ کبھی نہیں کر سکتے کہ سچائی کی جو روشن دلائل ہمارے سامنے آ گئے ہیں اور جس خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے اس سے منہ موڑ کر تیرا حکم مان لیں۔ تو جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے کر گزر، تو زیادہ سے زیادہ جو کچھ کر سکتا ہے وہ یہی ہے کہ دنیا کی اس زندگی کا فیصلہ کر دے۔ ہم تو اپنے پروردگار پر ایمان لا چکے کہ وہ ہماری خطائیں بخش دے، خصوصاً جادوگری کی خطا جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا۔ ہمارے لیے اللہ ہی بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ جادوگروں نے کہا کہ تیرا یہ عذاب ہمارے لیے کوئی نقصان کی بات نہیں، بلا شبہ ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، بے شک ہم اس کے حریص ہیں اور وہ ہماری خطاؤں کو بخش دے، کیونکہ ہم ہو گئے
مومنوں میں اول غرض حق و باطل کی کسی کشمکش میں فرعون اور اس کے اعیان و ارکان کو سخت شکست اٹھانی پڑی اور وہ برسر عام ذلیل اور رسوا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر خدا کا وعدہ پورا ہوا اور کامیابی کا صحرا انہی کے سر رہا۔ اس صورتحال کو دیکھ کر جادوگروں کے علاوہ اسرائیلی نوجوانوں میں سے بھی ایک مختصر جماعت مسلمان ہو گئے، مگر وہ فرعون کے ظلم و ستم کی وجہ سے اعلان نہ کر سکی، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ اس کی عام قاہرانہ ستم کیشیوں اور ظلم و پرستیوں کے علاوہ اس وقت کی ذلت نے اس کو اور زیادہ غضبناک بنا دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تلقین فرمائی کہ اب مومن ہونے کے بعد تمہارا سہارا صرف خدا پر ہونا چاہیے۔ جماعت مومنین نے اس پر لبیک کہا اور وہ خدا کے سامنے گڑ گڑا کر رحمت و مغفرت کی دعائیں اور ظالموں کے عذاب و مصیبت سے محفوظ رہنے کی التجائیں کرنے لگے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام پر کوئی ایمان نہیں لایا مگر صرف ایک گروہ، جس پر قوم کے نوجوانوں کا گروہ تھا۔ وہ بھی فرعون اور اس کے سرداروں سے ڈرتا ہوا کہ کہیں کسی مصیبت میں نہ ڈال دے، اور اس میں شک نہیں کہ فرعون سرزمین مصر میں مدرمدانہ، قابض اور ظالم و استبداد میں بالکل چھوٹ تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، لوگو، اگر تم فی الحقیقت اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس کی فرمانبرداری کرنے چاہتے ہو تو چاہیے کہ صرف اس پر بھروسہ کرو اور فرعون کی طاقت سے نہ ڈرو۔ بس انہوں نے کہا، ہم صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو ظلم قوم کی آزمائش میں نہ ڈال اور ہم کو اپنی رحمت سے منکروں سے نجات دے۔ الحاصل فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روحانی قوت کا ایک مظاہرہ دیکھ کر بے حد مرعوب ہو گیا، اور اگرچہ وہ جادوگروں پر اپنے انتہائی غیظ و غضب کا اظہار کرتا رہا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس وقت کچھ کہنے کے مطلب ہمت نہ پڑی، اور درباریوں اور ارکان سلطنت نے جب یہ احتجاج کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیوں نہیں کرا دیتا، کیا اس کو اور اس کی قوم کو یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ مصر میں فساد پھیلائے اور تجھ کو اور تیرے دیوتاؤں کو ٹھکراتے رہیں؟ تو کہنے لگا کہ تم گھبراتے کیوں ہو؟ میں اسرائیلیوں کی طاقت کو بڑھنے نہ دوں گا اور مقابلہ کے قابل ہی نہ رکھوں گا۔ ابھی یہ حکم جاری کرتا ہوں کہ ان کی اولاد نرینہ کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا کرو اور صرف لڑکیوں کو چاکری کے لیے زندہ رہنے دو۔ اور فرعون کی قوم میں سے ایک جماعت نے فرعون سے کہا، کیا تم موسیٰ کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا؟ وہ زمین مصر پر فساد کرتے پھریں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بلا شبہ ہم نے فرعون، حامان اور قارون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر اور واضح نشان دے کر بھیجا، بس انہوں نے کہا یہ تو جادوگر ہے جھوٹا۔ پھر جب وہ ہمارے پاس سے ان کے پاس حق لے کر آیا تو کہنے لگے کہ جو لوگ اس موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہیں ان کے لڑکوں کو مار ڈالو اور ان کی لڑکیوں کو باقی رہنے دو، اور انجام کار کافروں کو مکروہ فریب باطل و برپا ہو کر رہا۔ گویا فرعون کا یہ دوسرا اعلان تھا جو بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل سے متعلق کیا گیا تھا۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو، ہم اپنی آنے والی ویڈیو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے متعلق بات کریں گے۔ دوستو، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔